पाकिस्तान को आदाब। मैं पद्मिनी अरहंत, padminiarhant.com, prakriti.padminiarhant.com, इलाही मिशन की नुमाइंदा। मैं ख़ास विषय मुद्दे पर रोशनी डालना चाहती हूँ और वो ये है कि पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान ISI का किरदार पाकिस्तान की सियासी में, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ। कुछ दिलचस्प बातें हैं इस मुद्दे में जो पाकिस्तान के अभी हो रहे हालात से जुड़े हैं। इससे भी ताज्जुब ये है कि पाकिस्तान फौज दोनों मर्तबा अबाताबाद मिशन 2012 और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक 2019, पहले यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की तरफ से और दूसरी बार भारत की तरफ से, दोनों बार जब पाकिस्तान के सॉवरेनिटी पर हमला किया गया, क्योंकि किसी मुल्क के अंदर घुसकर उनके मर्जी या उनकी मंजूरी के बगैर ये करना दूसरे मुल्क के लिए गैर कानूनी तो है ही, उसके अलावा एक सॉवरेन मुल्क को कुछ भी ना समझना ये बराबर होता है सॉवरेन मुल्क की सॉवरेनिटी पर को नकारना, उसके खारिज करने की सूरत हालात भी दिखाई देता है। यही हकीकत है पाकिस्तान की फौज जिन्होंने अपनी खामोशी जताई बजाय दोनों अमेरिका और भारत को ये कहने के कि दोनों को किसी भी तरीके से उनका हक नहीं है पाकिस्तान के सॉवरेनिटी पर हमला करने के लिए, मगर पाकिस्तान की फौज खामोशी जताए और उनको अमेरिका और भारत को अपनी मनमानी करने दिए। यही बहुत बड़ा फर्क है पाकिस्तान की फौज की बर्ताव में। विलायती हुक्म उनके साथ बहुत नरमी या तो चुप्पी खामोशी दिखाना और उसके बिल्कुल खिलाफ जब बारी आती है अपनी ही पाकिस्तान की सियासत को लेकर, सियासत और क़यादत दोनों को पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के ISI जबरदस्त हुक्म और अपने कब्जे में, अपने मुट्ठी में रखते हैं, जो पाकिस्तान की हालत में दिखाई देता है और पाकिस्तान की नुकसान, पाकिस्तान की ये सूरत हालात भी इसी वजह से है। इसको समझना और इसको सुधारना बहुत जरूरी है। रहा सवाल पाकिस्तान फौज का एतराज़ पाकिस्तान सियासी और पाकिस्तान के क़यादत से, और ये वजह बताया गया अभी तक कि पाकिस्तान की फ़ौज के नज़र में पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान की क़यादत की बहुत ज़रूरतमंद ये है कि एक तो काबिलियत और दूसरी बात करप्शन को लेकर उन्हें एतराज़ जताया है उन्होंने। अगर ऐसी बात है तो फिर पाकिस्तान के फ़ौज के ही पिछले पूर्व जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनके सियासी को लिया जाए जो उन्होंने कूडेटाट से उन्होंने हासिल किए, जैसे कि उनसे पहले उनके प्रेडेसेसर्स, चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक हो या उससे भी पहले जब से पाकिस्तान मुल्क बनाया गया है तब से पाकिस्तान फौज का सियासी बना है वो कूडेटाट के जरिए ही बनाया गया है, यानी सिविलियन लीडरशिप को वायलेंटली या अनडेमोक्रेटिकली उनको धमका के, उनको किसी न किसी दबाव या प्रेशर में डालकर उन्हें हटाकर सियासी पाकिस्तान की फौज ने हासिल किया है। यही पाकिस्तान की इतिहास है अभी तक का। तो ऐसे होते हुए ज्यादा दूर जाने के बजाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ उनके दौर पर ही देखा जाए तो तभी यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेशन था फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश एंड वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी, उन दोनों का, और उन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में जो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर रखा गया, जो खुद वो टेरर बन गए पूरे दुनिया के लिए, वो तो अलग बात है, मगर जब बारी आती है जनरल परवेज़ मुशर्रफ एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो उन्होंने अपने आप को सदर पाकिस्तान घोषित भी कर लिए, और उस दौरान क्या हुआ, बुश चेनी एडमिनिस्ट्रेशन के यूनाइटेड स्टेट्स वो स्टेट डिपार्टमेंट, उनके ओर से डेप्यूटी सेक्रेटरी वो आके जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ही उन्होंने चेतावनी दी कि क्वोट
if you do not cooperate with United States, Pakistan will be reduced to Stone Age, end quote. یہ بتائے جنرل پرویز مشرف کو ہی جب وہ سیاسی میں تھے اور وہ صدر پاکستان گھوشت کر کے سیاسی چلا رہے تھے تب. اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف US بش چینی ایڈمنسٹریشن سے وہ بیسیکلی کمانڈنگ آرڈرز لینے لگے، جیسے انہوں نے کہا ویسے کرنے لگے، اور اس کے بدلے ان کو نوازا بھی گیا ضرور، کیونکہ یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کہ ڈیموکریسی ہے یا نہیں. جب تک ان کے ہاں میں ہاں ملانے والے مل جاتے ہیں تو وہ راضی ہو جاتے ہیں. تو وہی حال جب دونوں راضی تو کیا کام ہے قاضی کا، تو سویلینز کو تو ہٹا ہی دیتے ہیں. ایسے ہوتے ہوئے جنرل پرویز مشرف بش چینی ایڈمنسٹریشن سے مارچنگ آرڈرز لے رہے تھے، اور اس کے بدلے انہوں نے ان کو بہت تعریف بھی کیے اور ساتھ ساتھ ان کو مانیٹریلی نوازا بھی گئے. مطلب بلینز آف ڈالرز، اربوں ڈالر بھی انہوں نے دیے. یہ بھی وہ ہمیشہ بتاتے ہیں جو سچ ہے، حقیقت ہے، اور اس کو تو انکار نہیں کر سکتے پاکستان کے فوج، اور جنرل پرویز مشرف بھی نہیں کر سکتے ہیں. مگر وہ اربوں ڈالر کا کیا ہوا؟ اگر وہ اربوں ڈالر جو امریکہ نے دیے جنرل پرویز مشرف کے سیاسی کے طور پر، اگر وہ اربوں ڈالر پاکستان کے انویسٹمنٹ دیٹ از اکانومی میں انویسٹ کرتے، اور ویسے بھی دہشت گردی کو مٹانے کے لیے ہی وہ سب دیا گیا، مگر دیکھا جائے تو نہ دہشت گردی مٹا نہ ہی پاکستان کے اکانومی میں وہ پیسہ گیا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے فوج کے ہی چیف آف دی آرمی اسٹاف تب کے جنرل پرویز مشرف کے پریزیڈنسی، ان کے سیاسی کے طور پر جو پیسے اربوں ڈالر یونائٹڈ اسٹیٹس سے دیا گیا، ان پیسوں کا کیا ہوا؟ اگر پاکستانی فوج ابھی کہہ رہے ہیں، یا جب سے پاکستان بنایا گیا ہے، ملک بنا ہے، تب سے پاکستان فوج کا یہی شکایت ہے پاکستان سویلین سیاسی اور سویلین حیادت سے کہ کرپشن بہت ہے، جو ضرور ہے، یہ انکار نہیں کر سکتے. کرپشن کہاں نہیں ہے؟ کرپشن ہی تو پرابلم ہے. پالیٹکس اینڈ کرپشن وہ دونوں واقعی ہینڈ ان گلو ہے. ایسے ہوتے ہوئے پالیٹکس کرپشن کے بنا جیسے کہ ناممکن ہے، ویسے صورت حالات ہے. پاکستان کے کو اربوں ڈالر دیا گیا، اور ان اربوں ڈالر کا کیا ہوا؟ اس کا کوئی حساب کتاب ہے نہیں. اور ایسے ہوتے ہوئے پاکستان کے فوج، پاکستان کی سویلین سیاسی جو بھی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، PMLN ہو یا PPP ہو یا PTI ہو، جو بھی عوام کے ذریعے چن کے آتے ہیں، اگر ان کے اوپر یہی ہمیشہ یہ الزام رہے کہ کرپشن ہے، مگر پاکستان کے فوج اور پاکستان کے ISI میں کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی کرپشن ہے ہی نہیں، کہ وہ اتنے صاف ستھرے کہ بس کوئی بھی ان کے پاس سوالات کریں تو وہ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی دکھا دیں گے کہ کہاں سے پیسہ آیا اور کہاں پیسہ گیا اور کہاں پر خرچ ہو رہا ہے اور کہاں پر فضول خرچ ہو رہے ہیں یا بچت ہو رہی ہے، یہ سب حساب کتاب دکھا سکتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کو سیاست کو لے کر شکایت کرنے میں ان کا حق بنتا ہے. مگر میں نہیں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے فوج یا خاص کر پاکستان کے ISI کھڑے نہیں اتر سکتے اگر ان کے اوپر ایسی کارروائی اور جانچ شروع کیا جائے تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جنرل پرویز مشرف کی دور پر انہوں نے ایسی سختی سے انہوں نے سبھی سے پیش آئے کہ سویلین حیادات کو تو سبھی کو انہوں نے یا تو جیل میں حراست میں یا ان کو ایکسائل ہونا پڑا. تبھی PMLN نواز شریف کو بھی لندن چلے گئے ایکسائل میں، اور یہاں تک کہ PTI چیئرمین تب PTI انفینسی میں تھا، پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی بنایا گیا، ان کے پارٹی کے فاؤنڈر عمران خان، یہاں تک کہ PTI کے نئے پارٹی بنائے گئے عمران خان، ان کو بھی حراست میں لیا گیا تب انڈر جنرل پرویز مشرف. کئی ایسے ہلچل اور بہت سارے گھٹنائیں ہوئی کہ ڈیموکریسی کا تو کوئی نام بھی نہیں لے سکتے تھے، اور اتنا سخت طریقے سے انہوں نے اپنی سیاسی چلائی. یعنی پاکستان کے سپریم کورٹ جسٹسز کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کے پڑ گئے جنرل پرویز مشرف. پاکستان کے سپریم کورٹ کو ہی انہوں نے بند کروا دیے کہ جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کے سپریم کورٹ جسٹسز کو بھی سر آنکھوں کے پیچھے کر دیے، امریکہ کو بھی چونکا دیے
اپنے قدم سے، تو امریکہ کو تو پھر ان کو صلاح دینی پڑی کہ آپ بہت زیادہ ہی جا رہے ہیں، بے لگام حد پار کر رہے ہیں. تو ذرا بش ایڈمنسٹریشن کو، جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان، ان کو بتانا پڑا کہ آپ ذرا اپنا بریک لگائیں اپنی گورننس میں، کہ آپ اتنی بہت زیادہ دور جا چکے ہیں، تو ہم بھی آپ کے مدد نہیں کر سکتے یا آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے طرف. تو یہاں تک کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی شرمندگی ہونی پڑی کہ یہاں پاکستان کے جنرل پرویز مشرف ان کے اسٹرانگ ایلائی کہہ رہے تھے پوری دنیا میں، اور وہاں پاکستان کی حالت اتنی بری ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ کو بھی بند کروا دیا انڈر جنرل پرویز مشرف. یہاں تک کہ فارمر پرائم منسٹر بینظیر بھٹو آف پاکستان پیپل پارٹی، جب وہ ایکسائل UAE میں تھی اور واپس آئی پاکستان سویلین گورنمنٹ بنانے کے لیے، تبھی ان کا جو کیمپیننگ ہو رہا تھا اس دوران ہی ان کے اساسینیشن بھی ہوا، جو بہت افسوس جنک ہے. اس گھٹنا میں بھی یہی صاف نظر آیا کہ اس میں پاکستان فوج اور یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈمنسٹریشن کا ہاتھ تھا، کیونکہ بش چینی ایڈمنسٹریشن بالکل خلاف تھے کہ فارمر پرائم منسٹر جو بینظیر بھٹو واپس پاکستان لوٹے اور دوبارہ سویلین لیڈرشپ اور سویلین ڈیموکریسی کی، اور جب وہ جانے کے لیے قدم اٹھا رہی تھی، اور اسی دوران جب انہوں نے کیمپین بھی شروع کیا، تو بس یہاں پر بش چینی ایڈمنسٹریشن کی فارن پالیسی کو مرچی لگ گئی. سہا نہیں گیا. یونائٹڈ اسٹیٹس کے دخل اندازی جیسے ہمیشہ ہوتا آیا ہے تب بھی اور ابھی تک، ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فوج کا بھی فارمر پرائم منسٹر پاکستان بینظیر بھٹو کے اساسینیشن میں دونوں کا انوالومنٹ ہے، اس میں اسے نکارا نہیں جا سکتا. پاکستان فوج انڈر جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان ہونے پر کافی وائلنٹ اور ان ڈیموکریٹک طریقے سے انہوں نے سیاسی کیے تھے، اور اس کے علاوہ امریکہ کو کھلی چھوٹ دے کر جب وہ ڈرون اٹیکس اور پاکستان کو اپنے ایک ملٹری ویپنز ہارڈ ویئر انوینٹوری کا ایکسپیریمنٹل گراؤنڈ بنا دیے. پرویز مشرف ایز صدر پاکستان، انہوں نے ذرا بھی انہیں امریکہ کو روکا یا ٹوکا نہیں. ان کے پریزیڈنسی کے دوران کئی پاکستانی عوام شکار بنے امریکہ کے یہ سو کالڈ وار آن ٹیرر. وہاں پر کتنے لوگوں کی اریسٹ وغیرہ، ان کو اغوا کرنے لگے، اور ان کو بنا کوئی لیگل کورس، لیگل پروسیس، پاکستان کے سٹیزنز کو وہاں سے اٹھائے گئے امریکہ. اور ان کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ڈپلوائڈ کیے ہوئے پرائیویٹ آرمی ایٹ دیٹ ٹائم بلیک واٹرز، جو بہت ہی نوٹوریس پرائیویٹ آرمی نکلے. ابھی تک اس تاریخ تک ان کا نام وائلنٹ وار کرائمز اور کرمنل ایکٹیویٹیز وار زون میں انہوں نے جو کیے ہیں اس کے لیے ہی وہ مشہور بنے. اور بلیک واٹرز جیسے ڈپلوائے کیے تھے امریکہ نے انڈر جنرل پرویز مشرف لیڈرشپ، وہاں پر جب وہ سیاسی پاکستان کے لیڈرشپ اور ان کے ہی لیڈرشپ کے دوران یہ سب ہوا، اور انہوں نے اسے روکا تک نہیں. پاکستانی عوام کو بہت دکھ اور مشکلات جھیلنے پڑے، کیونکہ ان کے لیے آواز اٹھانے والے کوئی نہیں رہے. جو صدر پاکستان ان کی حفاظت کرنی چاہیے تھے، اور وہ بھی فوج سے ہوتے ہوئے، اور بھی ان پر وہ لازمی تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں ایک فوجی جنرل ہونے کے ناطے اور صدر پاکستان ہونے پر بھی. اور پھر بھی انہوں نے اپنا ذمہ داری نہیں نبھائے اور امریکہ کو کھلی چھوٹ دیے اس معاملے میں. ڈرون اٹیکس لگاتار ہوئے. ڈرون اٹیکس پاکستان کے عوام کو بہت جھیلنے پڑے، اور ایک تو پہلے جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان کے قیادت میں، اور اس کے بعد جب یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ میں براک اوباما ایڈمنسٹریشن آئے تو براک اوباما خود ڈرون اٹیکس کے لیے بدنام رہے، ابھی بھی ہیں. براک اوباما ڈرون کنگ کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں.
ان کے پریزیڈنسی کے وقت، اور اس کے بعد پاکستانی سٹیزنز کو بھی بڑے غیر قانونی طریقے سے امریکہ ویسٹرن الائنس جو نیٹو آپریشن ہو رہا تھا وہاں افغانستان میں، تو پاکستان میں بھی انہوں نے کھلی چھوٹ ان کو دے دی گئی، اور وہ پاکستانی سٹیزنز کو بنا کوئی لیگل پروسیس اور ہیومن رائٹ جو لاز ہیں، ہیومینیٹیرین لا، انٹرنیشنل لا، اس کا کوئی قدر نہ کرتے ہوئے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے، انہوں نے کافی پاکستانی سٹیزنز کو وہاں سے اٹھائے اور انہیں کہیں نہ کہیں ایکسٹریڈیشن کروا دیے، اور کئی لوگ تو گوانٹانامو بے میں بھی انہیں رکھا گیا۔ ان کا کیا حال ہوا اور ان کی کیا ابھی وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں کوئی خبر نہیں، اور اس کے بارے میں خبر رکھنے کی جنرل پرویز مشرف پاکستان فوج کی طرف سے انہوں نے یا سیاسی کی طرف سے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھائے، جو بہت دکھ اور افسوس قصہ ہے ان کے سیاسی کا۔ اور اس کے علاوہ بالاکوٹ اور آباد آباد مشن ہوا، اس میں بھی پاکستان فوج بالکل لاپرواہی دکھائے، کیونکہ انہوں نے دو فورن نیشنز امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس، آباد آباد مشن میں پاکستان کے سوورنٹی کا انہوں نے ناقابل معافی وائلیشن کیا، اس کی بالکل انہوں نے بے جھجک کا النگھن کیے پاکستان کی سوورنٹی کا۔ اور اس کے بعد 2019 میں، جیسے میں نے کہا پچھلے ویڈیو میں، بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی وہ اپنی طرف سے ان کی باری تھی پاکستان کی سوورنٹی کو خلاف ورزی وائلیٹ کرنے کی، اور وہ کھلے عام اپنے کیمپین سپیچز میں یہ کہتے تھے بار بار کہ وہ پاکستان میں گھس کے ماریں گے۔ ان کے بالکل یہی الفاظ تھے کہ ان کے الفاظ میں کوٹ پاکستان میں گھس کے ماریں گے اور ہمارا اپنی دم دکھائیں گے، اینڈ کوٹ۔ حال ہی میں 2023 بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی عادت سے مجبور وینکوور گردوارہ سے جڑے سکھ کینیڈین سٹیزن ہردیپ سنگھ نجر، ان کا قتل ہوا، بغاوت کا قرار دے کر خالصتان سے جڑے ہوئے الزام لگا کے کینیڈین سکھ سٹیزن کا قتل کیا گیا۔ سکھ کینیڈین سٹیزن ان پر حملہ وار کیے اور انہی پر حملہ وار نہیں ہوا، کینیڈا کے سوورنٹی پر بھی حملہ ہوا بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کے حکم پر۔ اور اسی طرح انہوں نے بالاکوٹ کا وہ کھوکھلا اسٹرائک بھی کیے، اور پاکستان فوج بس سائلنٹ اسپیکٹیٹرز بن کر بالکل خاموش رہے۔ انہوں نے کوئی اف تک نہیں کی اور انہوں نے کوئی شکایت بھی نہیں کی بھارت کی پردھان منتری نریندر مودی سے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا گہرا سمبند رہا ہے بھارت کی بی جے پی گورنمنٹ کے مکھیا پردھان منتری نریندر مودی اور پاکستان فوج کے بیچ، جنہیں کھلی چھوٹ اور رائٹس دے دیے گئے کہ پاکستان میں آ کے وہ کسی بھی طرح وہ حملہ کر سکیں اور جا سکتے ہیں اور اپنے دیش میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب سوچنے والی بات ہے، اور یہ قصے پاکستان فوج اور پاکستان آئی ایس آئی کے لیے ایک دبا ہے، اور اسی لیے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان فوج اور پاکستان آئی ایس آئی اپنی جو ذمہ داری ہے فرنٹیئر اور دیش کی حفاظت اور دہشت گردی کو مٹانا، اسی میں وہ اپنا غور کریں اور سیاسی عوام پر چھوڑ دیں، کیونکہ عوام کے چنے ہوئے سیاسی اور عوام کے چنے ہوئے سویلین قیادت انہی کے لیڈرشپ میں اطمینان اپنا کام کر سکیں، اور اسی میں پاکستان کی خیریت بھی ہے۔ پاکستان کا اتحاد میں ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان فوج آئی ایس آئی کی وجہ سے ان کے سیاسی میں دخل اندازی اور ان کے حکمران کی وجہ سے جو ایک زمانے میں ایسٹ پاکستان تھا وہ پاکستان سے بچھڑ کر بنگلہ دیش کا جنم ہوا۔ بنگلہ دیش ایک آزاد دیش بن کر وہ اپنی ملک بنا دیے، اور اسی طرح ابھی بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اس میں بھی بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو بھی گھٹنائیں ہو رہی ہے اس میں بھی پاکستان آئی ایس آئی کا زیادہ ذکر، اور ان کے جو دہشت گردی وغیرہ ہو رہا ہے بلوچستان میں اس میں آئی ایس آئی کا
انوالومنٹ ہے ان کا، وہ شامل ہے اس میں. اس وجہ سے بلوچستان میں بھی بہت انبنی ہے اور تناؤ ہے پاکستان کے ISI کے کارن، اور یہ بھی بہتر ہوگا جب پاکستان فوج اور پاکستان ISI ایسے معاملوں سے الگ ہو جائیں اور پاکستان کی سویلین لیڈرشپ، سویلین قیادات، سویلین سیاسی کو بلوچستان میں ایک امن پوروک بلوچستان کے عوام کے چنے ہوئے الیکشن، پاکستان کے آئین اور پاکستان کے الیکشن کے قانون کے مطابق ان کے بلوچستان کے چنے ہوئے لیڈران اور پولیٹیکل پارٹی کو بلوچستان میں سیاسی کرنے پر، اور ان بلوچستان کے عوام کی جتنی بھی شکایتیں ہیں اور جتنی بھی ان کی مجبوریاں ہیں وہ سب اس مسئلوں کی حل نکالیں تاکہ بلوچستان چین سے پاکستان میں ایک پاکستانی قوم اور پاکستان کے عوام کے ساتھ مل جل کر امن اور ان کے بھی برابر روزگار اور ان کی زندگی میں جو ضرورت مند اقتصادی موقع، اکنامک اپرچونٹی، وہ بھی ان کو موقع برابر ملنا چاہیے. اور یہ سب سویلین سیاسی اور سویلین قیادت پر چھوڑیں تاکہ وہ یہ سب انتظام بلوچستان عوام کے لیے کر سکیں. ابھی بلوچستان عوام کو بالکل نکارنا نہیں ہے، ان کے دکھ اور ان کے تکلیف کو سننا ہے پاکستان کے سیاسی کو، اسلام آباد کو، اور ایک اچھا سا حل نکال کے وہاں پر بلوچستان کے لوگوں کے لیے جو کرنا چاہیے وہ کرنا بہت ضروری ہے. اور پاکستان ISI اور پاکستان فوج کو بالکل وہاں سے ہٹنا چاہیے، سوائے ان کی سرکشا، ان کی حفاظت، اس کے علاوہ اور کسی معاملوں میں دخل اندازی دینا بالکل مناسب نہیں. جو کچھ بلوچستان کے لیے میں نے ابھی کہا اس گفتگو میں، وہی آزاد کشمیر کے لیے بھی لاگو ہوگا. آزاد کشمیر بھی بہت تکلیف، تناؤ، دہشت گردی اور امتیازی موقع نہ حاصل ہونے پر بہت دکھ اور پریشانی جھیل رہے ہیں. اس کے وجہ سے آزاد کشمیر کے پاکستانی عوام بہت تکلیف اور دکھ میں ہے. اس ضرورت مند جتنے بھی ہیں وہ سب اسلام آباد کو بنا کوئی امتیاز، ڈسکریمنیشن، انہیں بھی ٹھیک طرح سے سراہنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اسلام آباد اور آزاد کشمیر کی سیاسی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو یہ پاکستان فوج کی اتہاس ہے. اس لیے ابھی اگر وہ کوئی روک ٹوک کرنا چاہتے ہیں سویلین لیڈرشپ پر، تو پھر پہلے ان کو اپنی پاسٹ، دیٹ از پاکستان کی ہسٹری جس میں پاکستان فوج کا کردار رہا وہ بہت ہی وائلنٹ، ان ڈیموکریٹک اینڈ انٹروینشنل رہا، تو دخل اندازی ہی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ لفظ ذہن میں نہیں آتا. بالکل دخل اندازی جو ابھی تک ہو رہا ہے، جو پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑی مصیبت اور رکاوٹ، آبسٹیکل، روڑا بن گیا ہے کہ پاکستان نہ آگے جا سکتے ہیں نہ کچھ کر پاتے ہیں. تو اس ماحول سے پاکستان کو نکلنے کے لیے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ISI کو بالکل ہٹنا ضروری ہے، اور اٹس آلسو مینڈیٹوری. ابھی سے ان کی دخل اندازی پاکستان کے لیے نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. اگر یہ محسوس نہیں ہوا تو پھر بہت ہی گمبھیر سچویشن، حالات ہو جائیں گے. ویسے بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے پاکستان کی عوام پاکستان کے الیکٹورل مینڈیٹ کی قدر اور عزت رکھتے ہوئے پاکستان کی فوج کو اس کے حساب سے سویلین لیڈرشپ اور گورنمنٹ بنانے دینا ہے. اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے، اسی میں پاکستان کی اکنامک ترقی ہے. بہت ضروری اور پرائیورٹی ہے، وہ ہو سکتا ہے. تو اس میں پاکستان کی فوج وفاداری دکھا سکتے ہیں اپنی ملک اور اپنی قوم کی طرف، اپنی عوام کی طرف، کہ وہ ہٹ جائے سویلین لیڈرشپ اور عوام کے چناؤ کے نتیجے آئے ہیں اس کے حساب سے آئین کو بھی نظر رکھتے ہوئے. پاکستان کی آئین از ویری امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشن، اس کے حساب سے جو کرنا چاہیے وہ کرنے دیں. اسی میں پاکستان ابھی جتنی بھی مشکلات ہیں اس سے نکل سکتے ہیں. اس مدعے کے آخری میں یہ کہنا چاہتی ہوں، انڈیا اور پاکستان کی آزادی ایک دن کے فرق میں ہوا. اگست کے
14 पाकिस्तान और अगस्त 15 इंडिया को आजादी मिली। दोनों मुल्क आजाद होने के बाद अभी देखा जाए तो दोनों की तब्दीली नहीं हुई, क्योंकि भारत में यानी इंडिया में सियासी फौज को अपने कंट्रोल में लेके आ गए। हालांकि इंडियन डिफेंस फोर्स, द कंबाइंड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कभी सियासी के खिलाफ उन्होंने बगावत या किसी तरह के थ्रेट्स, धमकियां या सियासी को हटाना गिराने का ऐसे कोई उन्होंने तरीके कभी नहीं अपनाए। फिर भी सियासी जो अभी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टरशिप में आर्मी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपने एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ओवरसाइट में रख दिया। द डिसीजन क्वालिफाइंग एज एन अथॉरिटेरियन गवर्नेंस। बिल्कुल साफ नजर आता है कि अथॉरिटेरियन कहाँ से उभर रहा है। सियासी की ओर से अथॉरिटेरियन है यहाँ भारत। अफसोस है इंडिया की तानाशाही डेमोक्रेसी कह के लागू है, वो वेस्टर्न पावर्स, वेस्टर्न फोर्सेस के सहमति और मंजूरी पर भी चल रहा है। ये साबित करते हुए कि वेस्ट पश्चिमी दुनिया को दूसरे मुल्कों में, खासकर नॉन वेस्टर्न नेशंस, डेमोक्रेसी को लेकर कितना लगाव है। खासकर नॉन वेस्टर्न नेशंस। समझने वाले समझ गए होंगे, जो ना समझे वो वाकई अनाड़ी हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की ISI की तरफ से पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत, सिविलियन सियासी पर अथॉरिटेरियन स्टाइल हुकूमत चला आया है और अभी भी यही समस्याओं का वजह भी है। यही उल्टा रिवाज भारत यानी इंडिया और पाकिस्तान वहाँ सियासी तानाशाही कर रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज और ISI हुक्मरान ने सियासी मजबूती का, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी पर रुकावट डाले। अभी के बीजेपी गवर्नमेंट की मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडियन आर्मी एक इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमी, हाईली डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन था पहले, और उसको अपने नीचे, अपने कंट्रोल में लाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन डिफेंस फोर्स के, मच टू द remaining defense force, the separate wing, army, naval and air force, frustration and disappointment. ये पोजीशन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पहले नहीं था इंडियन डिफेंस फोर्स में, अलग अलग अपना अपना काम करते थे, मगर इसको कंसोलिडेट करके द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करके अपने नीचे, अपने कंट्रोल में दबाने के लिए ये पोजीशन क्रिएट किया गया बाय इंडियन प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वो प्रधानमंत्री के ओवरसाइट में आ गए। जो नया कानून बनाया गया इस बीजेपी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री के सियासी में, और उससे इंडियन डिफेंस फोर्स का महत्व, अलग अनोखा जिम्मेदारी और खासियत घटा दिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव ब्रांच के नीचे दबाकर, यानी कि सियासी इंडियन डिफेंस फोर्स पर बहुत हुकूमत, और यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज सियासी को कंट्रोल में करके ये जो हालात पैदा किए हैं अभी तक 75 साल में, वो तो मैंने अभी इस वीडियो के दौरान बहुत सारी बातें सामने रखी हूँ। तो इससे समझना चाहिए कि जब भी हुकूमत, चाहे वो सियासी हुकूमत, इंडियन डिफेंस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम और जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम्स हैं, उस पर अपना बहुत ज्यादा हुकूमत रोब जमाने लगे तो जो देश की हालत बिगड़ने लग जाता है, जैसे इंडिया में है। और पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का ISI सियासी को अपने कंट्रोल में रखने के चक्कर में पाकिस्तान को कभी जो तरक्की और प्रगति, प्रोग्रेस मिलनी चाहिए और करनी चाहिए, वो करने से उन्होंने उन पर रुकावट डाले अभी तक। ये रिवाज भारत और पाकिस्तान का फौज जिस तरह अपना कंट्रोल किए हैं सियासी पर, और इंडिया के सियासी जैसे दूसरे संस्थाओं, दैट इज इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम्स पर जो काबू रखे हैं, दोनों मुल्क के लिए ठीक नहीं है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के बिल्कुल खिलाफ है। और इस वजह से ही बहुत सारे आबादी दोनों मुल्क में गरीब हैं, उनकी हालत सुधरने से बदले बिगड़ती जा रही है और वो पीढ़ियों तक, फॉर जनरेशंस, दुख और गरीबी झेलते आए हैं। ये समझना भी बहुत जरूरी है।
میں پدمنی ارہنت padminiarhant.com prakriti.padminiarhant.com الہی مشن کی نمائندہ آپ سب سے ودا لیتی ہوں. فی الحال پاکستان کو میری اور سے بیسٹ وشز اور اپنی ترقی اور اپنی کامیابی پر غور کر کے پاکستان آگے بڑھے اور پاکستان کی ملک عوام کو اپنی ارمان پورے ہونے میں ان کو بھی کامیابی. شکریہ. خدا حافظ.